औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाइस इफ्तिखार प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। और आज हम आपकी खिदमत में जिस शख्सियत को लेकर आए हैं, इनकी खिदमात यकीनी तौर पर बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। इनका जो ताल्लुक़ है वो पंजाब के एक बहुत बड़े ज़िला मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनकी जो खिदमात हैं उसको अगर सामने रखा जाए तो यकीनी तौर पर ये अपने हलके की आवाम के लिए इनकी शख्सियत वाक़ईतन बाइस इफ्तिखार है। मेरी मुराद जनाब ग़ुलाम हुसैन बुसाल साहब से है, जो कि साबिक़ा नाज़िम हैं मंडी बहाउद्दीन के। आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, इनकी ज़िंदगी के वो वाले गोशे आपके सामने लेके आएंगे जो जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता, और ये बड़ी प्यारी शख्सियत के मालिक हैं और बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल रखते हैं। ये इनका जो एजेंडा है बुनियादी तौर पर वो है खिदमत खल्क की जो सियासत है उसको परवान चढ़ाकर आगे लेकर चलना चाहते हैं। और नाना इनके 1947 में जो है सियासत से वाबस्ता हुए, ये तकरीबन 7 दहाइयों से ज़्यादा का सफ़र बन जाता है, और ये ख़ानदान इस मुल्क की मट्टी जो मंडी बहाउद्दीन की है और यहाँ के लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ग़ुलाम हुसैन बुसाल साहब, आपका माशाल्लाह घराना सियासत के अंदर एक लंबा अरसा, बहुत ये कोई यानी गिनने बैठे तो 70 साल का अरसा कोई कम नहीं होता, 70 साल से तकरीबन ज़्यादा ही हो गया है। यानी पाकिस्तान जब बना तब से जो है ना वो इससे वाबस्ता हैं। तो क्या आप थोड़ा सा, हम पहले तो आपकी जो बैकग्राउंड है, आपकी ज़ात जो है उससे मुतालिक हम बातचीत करना चाहते हैं। इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और क्या आगे? क्लास 4 तक इधर मंडी बहाउद्दीन में पढ़ाई। ठीक है। बाद में फिर वालसोबा में लेकर रावलपिंडी में हमारा घर था। ठीक है। वहाँ पढ़ता रहूँ क्लास 8 तक। फिर 85 में उसमें कुरानंदाजी में उनको प्लाट मिला जो हमने बनाया था। बाकी शायद किसी ने बनाया, किसी ने सेल कर दी। कुरानंदाजी में मिले 35 वाला ठिकाना मोहम्मद खान में मिले। फिर हम उधर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, वहाँ पढ़ता रहा इस्लामाबाद। तो शादी फिर आपकी कौन से जो है ना वो ईयर में हुई? मेरी 95 में। 95 में आपकी शादी हुई। तो कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। बेटे कितने और बेटियां कितनी? 3 बेटियां, 1 बेटा। शादी हुई किसी की? नहीं, अभी किसी की शादी नहीं हुई। पढ़ रहे हैं बच्चे? जी पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। बच्चों को सियासत की तरफ लाने का कोई है ख्याल आपका? नहीं, कोई नहीं। अभी कोई नहीं ख्याल। ठीक हो गया। तो आपके जो फैमिली के अंदर जो है ना, कितने अफराद ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं सियासत के अंदर, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर पर अगर हों तो वो कितने अफराद होंगे आपकी फैमिली में? हमारी फैमिली में से सच कोई नहीं है अब्रॉड। अच्छा, अब्रॉड कोई नहीं है। और जो कोई कज़न वगैरह हैं उनमें से कुछ हैं बाहर अब्रॉड जो। ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पे हैं, कोई स्टेट्स में हैं, कोई कनाडा में हैं, कोई इसी तरह यूके में हैं, कोई यूरोप में। ठीक ठीक। और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी कोई आपकी बरादरी में कोई हैं आपके हबाब करीबी? नहीं, हमारे मंडी बहाउद्दीन बहुत ज़्यादा लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में। नहीं, आपकी फैमिली से? मेरा कज़न है, चचाजाद भाई भी हैं। जी, क्या नाम है उनका? इमदाद खालाजाद भाई है आपके? चचाजाद है। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अभी तो वो फाइनेंस में। आप फाइनेंस में हैं। इमदादुल्लाह बुसाल साहब, बिल्कुल दुनिया जानती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सियासत के अंदर आपने कब कदम रखा? मैंने 1997 1997 में आप आए सियासत में, और किस दर्जे की सियासत से आगाज़ किया? वो मैं होता है ये पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक, उसका एक जो है मेंबर बनता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ठीक। वो मैं इलेक्ट हुआ था उस वक्त। वो इलेक्टेड ही होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर, जो हर डिस्ट्रिक्ट से एक होता है। ठीक हो गया। उसके सबसे पहले आप मेंबर बने। उसके बाद फिर ज़िला कौंसिल के अंदर भी आपने कोई? फिर मैं 1998 में मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना, फिर वाइस चेयरमैन बना। वाइस चेयरमैन बने आप। ठीक हो गया। अगर आपके वालिद साहब की बात करें, मोहम्मद नवाज़ बुसाल साहब,
تو انہوں نے غالباً 1971 میں اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا. جی یہ فرسٹ آپ کا جو الیکشن ہوا تھا یہ 1971 میں ہی ہوا تھا، جو براہ راست ہوا تھا صحیح. بھٹو کے ٹائم، بھٹو صاحب کے ٹائم. یہ اس وقت تک جو ہے ابھی دولخت نہیں ہوا تھا پاکستان. جی نہیں ہوا تھا. تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کی اس وقت ایفیلیشن جو ہے وہ سیاسی وابستگی جو ہے نا اس وقت، جب لاسٹ الیکشن تھا آپ رہے بھی، ناظم بھی رہے، تحصیل ناظم بھی، اپنا ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تھی، تو کیا اب بھی آپ کی وابستگی انہی کے ساتھ ہے؟ جی بالکل. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت جس مشکل ترین حالات سے گزر رہی ہے، تو کون سے سخت ترین فیصلے جو ہیں وہ ان کی آڑے آ رہے ہیں، اور کہاں پر ان کو نرمی دکھانے کی ضرورت ہے؟ مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے. نہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو بڑے سخت لیے جا رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے، جن کو نہ لینا بہتر ہوتا تو شاید آج حالات کچھ قدرے مختلف ہوتے ہیں؟ یہ تو جی وہ خود پارٹی قیادت بہتر جانتی ہے، ان کے فیصلوں کو میں آپ کو کیا بتا سکتا. ایک کارکن کی حیثیت سے ہوتا ہے نا، اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ شاید یہ والا فیصلہ لیتے. نا جی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، بورڈ نے فیصلہ کرنا. ٹھیک ہو گیا. میں اور آپ تو اس میں نہیں رائے دے سکتے، یہ فیصلہ کر سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں اگر لیڈران کی بات کریں، میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب، آپ کو کون سے لیڈر جو ہے نا زیادہ ویژنری نظر آتے ہیں؟ یہ تفریق آپ مجھ سے نہ نہیں، تفریق کی بات نہیں، یہ کیا ہوتا ہے نا کہ آئیڈیا بندے کو ہوتا ہے کہ جی میں تھوڑا سا پسندیدگی کا اظہار کرتا ہوں کہ یار یہ والا جو ہے نا تھوڑا سا میرے لیے فیوریٹ ہیں. ٹھیک ہے جی، اپنی جگہ دونوں ہی ٹھیک ہیں. اچھا، اگر حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ اگر آتے ہیں، یعنی اور مزید اوپر اگر آتے ہیں، تو کن کو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ جو ہے نا سپورٹ کی ضرورت ہوگی اور وہ بہتر اپنا جو ہے نا بہتر خدمات سر انجام دے پائیں گے؟ سمجھیں تو دونوں بہن بھائی ہیں. بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک رائے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو. نہیں، اس میں رائے میں کیا دے سکتا ہوں، یہ تو ان کا فیملی میٹر ہے. یعنی جو بھی آئے آپ کے لیے دونوں ہی ایکسیپٹیبل ہیں؟ جی ہم تو ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ساتھ ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا. حکومت کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اگر حکومت کے اس موجودہ حکومت کے معاملات سے آپ کس قدر تبدیلی کے جو ایک روڈ میپ دیا تھا اس سے کس قدر آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک چل رہے ہیں، یا کیا صورتحال ہے؟ نہیں، وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے، نظر آ ہی رہا. نہیں، ہمیں تو نظر آ رہا ہے، ہم آپ کی زبان سے سننا نہیں تو چاہتے ہیں، میری زبان سے تبدیلی آپ کیونکہ آپ عوام کے نمائندے رہے ہیں، عوام کے اندر آپ کی جڑیں ہیں. آپ کو تبدیلی نظر نہیں آئی ہے، نیا پاکستان بننا نہیں. نیا پاکستان تو بالکل نظر آ رہا ہے، ہمیں تو بہت اچھی طرح، میڈیا والوں کو تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. لیکن ہم عوام کی بات، کیونکہ آپ عوام کے ایسے نمائندے ہیں جو عوام میں ایسے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ گھل مل جاتے ہیں، بہت پیار سے پیش آتے ہیں، اور عوام کے مسائل کو حل کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو اس لیول کے اوپر ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ اس وقت کتنی پسی ہوئی ہے. ایک نمائندے کی حیثیت سے عوام کے آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے. اور خود ہی وہ فیصلہ کرتے ہیں جب ووٹ ڈالتے ہیں. عوام فیصلہ کرتے ہیں. ووٹ تو ہر انسان کا ایک ہی ہوتا ہے، میرا اپنا تو ایک ہی ہے. تو چلیں، جو ٹھیک، بندہ یہ ووٹ جو ہے ڈالتا ہے یا کسی کو وہ دیتا ہے تو وہ پھر جو بہتر سمجھتا ہے اسی کو دیتا ہے. ٹھیک ہوگی. نہیں، ووٹ تو خیر ہر ایک کا اپنا ایک معاملہ ہے کہ جس کو نہیں، پسند وہ کرے، ضمیر کی آواز ہے، جس کو چاہے اسی کو دیتا ہے. لیکن بہت بڑی تعداد ان افراد کی تھی جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز، پڑھے لکھے افراد تھے، نوجوان طبقہ تھا جو تبدیلی کا جو ہے نا بڑا خواہاں تھا. شاید اب تبدیلی کا جو ایک انہیں تھوڑا سا مزہ چکھنے کو مل رہا ہے. ضمیر کی آواز ہے، جس کو دل مانتا ہے اسی کو بندہ. اسی کو یہ بتائیے وصال صاحب کہ بلدیاتی نظام جو ختم کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، کیا یہ درست فیصلہ تھا؟ یہ جو تھا بلوچستان والا پیریڈ پورا ہو گیا تھا، اور اس میں بعد میں پختونخوا بھی ہو گیا تھا. تو
سندھ والا بھی ابھی آ کے ہوا ہے. جو یہ پنجاب والا تھا یہ بیفور ٹائم ہی انہوں نے اس کو ختم کر دیا، جو کہ 2019 میں کیا ہے انہوں نے، اپریل میں، مئی سے آنورڈ. جی مئی سے آنورڈ. تو 2017 اور 18، وہ 18 بھی جو تھا آپ کا الیکشن ٹائم پہ تک ہی تھا، مئی تک. ٹھیک. مئی کے بعد تو کوئی کام نہیں ہو سکا، نہ کوئی پاور تھی نہ. نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کیوں اس کو جو ہے نا کنسیڈر نہیں کر رہے اس نظام کو، بلدیاتی نظام کا جو ہے نا وہ اس میں یہ سمجھ رہے تھے پارٹی کے سارے بندے جو ہیں الیکٹڈ جو یہ ہیں ڈسٹرکٹ چیئرمین، ان کا تعلق جو پی ایم ایل سے ہے، پی ایم ایل سے ریلیٹڈ ہے. ان کی یہ سوچ تھی یہی خان ہے، صاحب کی. اور پھر اس کی کیا وجہ ہے. بلکہ اس میں ہمارے چند دوست ان کے ساتھ شامل بھی ہوئے تھے، علیم خان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ. جی. ٹھیک. اور اس میں وہ ان کو جو ہے پی ایم صاحب کو ملے تھے، عمران خان صاحب. انہوں نے ان سے پرامس بھی کیا تھا، وعدہ بھی کیا تھا، لیکن وفا نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. تو اگر ہم اس نظام کو دیکھیں، بلدیاتی جو نظام ہے، اس نظام کے اندر اگر آپ کی بات کی جائے، غلام حسین بھسال کی بات کی جائے، تو کس قدر آپ نے ڈیلیور کیا اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنی عوام کو، منڈی بہاؤالدین کی عوام کو؟ نہیں جی، ہم نے تو بہت ڈلیور کیا. پہلے جب میں تحصیل ناظم رہا ہوں ملک پال، اس وقت بھی کیا ہے، پھر ابھی ڈسٹرکٹ میں بھی اوور آل کیا. کس شعبے کے اندر زیادہ آپ نے جو ہے نا چینجنگ لانے کی کوشش کی، یعنی ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، یا پھر ہیلتھ اور ایجوکیشن کی تو اس میں پاور ہی نہیں تھی. وہ جو آپ کا 2002 والا سسٹم تھا، 2001 میں بلکہ وہ آیا تھا، ڈیولیشن آف پاور، جو اس میں جس میں آپ کا یہ پولیس آرڈر بھی تھا، اس میں ڈپارٹمنٹ تھے. اس میں تو سوائے صرف نالیاں پکی کروانے والی تھی. لوکل گورنمنٹ اور صحیح. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں. کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ. لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی کا اس میں ہم نے روڈ بنائے ہیں. باقی جو ہے زیادہ یہاں ڈیمانڈ سولنگس کی ہوتی ہے، لوگوں کے زیادہ سولنگ وغیرہ جو ہے ڈیروں پہ آبادیاں جو ہیں گاؤں سے باہر ہیں، نہ ڈیروں پہ جہاں زمین ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو پکا ہو جائے، وہ سولنگ وغیرہ لگ جائے، کوئی گلی نالی بن جائے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جب یہ گورنمنٹ آئی ہے اب کہ جولائی میں گئے الیکشنوں میں، مئی سے بند ہوا، اس کے بعد تو کوئی کسی کا کوئی نہ اینٹ لگی ہے، نہ کوئی نالی بنی ہے، نہ کوئی سولنگ بنا ہے. کوئی بھی اس وقت نہیں. وہ جو ڈسٹریبیوشن کی ہے انہوں نے ان فنڈز کی جو آپ کے تھے ڈسٹرکٹ کے اور ایم سیز کے، میونسپل کمیٹیز یا کارپوریشن کے جو جی 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 وہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ایم این ایز میں اور ایم پی اے. تو اس کا کچھ آپ کو اثر نظر آ رہا ہے؟ کچھ لگا رہے ہیں عوام کے اوپر؟ اس سے کیا بنتا ہے جی؟ ایک ایم اے کا ایک کانسٹیچوئنسی ہے تو اس میں کتنا کام کرا سکتا ہے ایم اے؟ یعنی ڈسٹرکٹ سے یا ایم سی سے تو اتنا نہیں نہ ہو سکتا. وہ آپ کے اس میں فنڈ ہی کتنے ہوتے. آپ کے غالباً چچا زاد بھائی ناصر بھسال صاحب ایم این اے، وہ پچھلے دور میں بھی رہے، اب بھی وہ ایم این اے ہیں، تو انہوں نے کتنا جو ہے نا اس علاقے میں کام کرایا بینگ ایم این اے؟ یہ آپ لاہور سے جو آئے ہیں تو آپ نے دیکھا نہیں، سالم سے اتر گئے ہیں منڈی تک. جی 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 تو کام نظر نہیں آیا آپ؟ یعنی یہ سڑک انہوں نے بڑی شاندار سڑک. نہیں یہ سڑک نہیں ہے ہمارے، ماشاءاللہ سارے ہی کانسٹیچوئنسی میں روڈز تقریباً بہت اچھی. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کچھ ایسی خبریں بھی سننے کو ملتی تھی کہ جی سڑکوں کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی کرپشن بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ یہ بات جو مخالفین اگر کہہ لیجئے جہاں کرپشن ہو وہ نظر آ جاتی ہے نا. جی 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 وہ کہتے ہیں ایزی جو ہے نا راستہ ہوتا ہے کہ روڈز وغیرہ بنوا دیں. پہلے کہہ رہے تھے نا کہ وہ جی کیوں ان کو ڈیزالو کیا گیا چیئرمین، وہ میں ایک بات کرنے لگا تھا کہ غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. وہ ہمارے جو دوست ہیں وہ پچھتاتے ہیں، وہ وعدہ کیا جو وفا ہو.
جو گئے تھے ہماری پارٹی میں سے یا وہ سمجھے تھے کہ یہ پی ایم ایل این سے پی ٹی آئی جوائن کی تو پھر بھی ڈیزالو کر دی. پھر بھی تو اسی ڈیزالو. طرح یہ ہے کہ یہ پہلے ادوار میں تو یہ ہوتا رہا. مجھے بہت ماشاء اللہ آپ جانتے ہی ہیں، آپ وہ چوٹ دھیرم بھی آتا جاتا رہتا ہے ناصر پاس طارق صاحب کے پاس. جی جی ویسے بھی کافی دفعہ آپ سے ہوئی ہے ملاقات. تو بھائی ہیں آپ، دوست ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ ان سارے گاؤں میں آتے جاتے رہتے ہیں جی 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 کہ کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ نظر آتی ہے. تو پہلے ادوار میں یہ ہوتا تھا فج پیمنٹیں ہو جایا کرتی تھیں بغیر روڈ بنے. جی 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 جی، اور بغیر ہی وہ میٹیریل صحیح یوز نہیں ہوتا تھا، یا اس کو ناقص بنا کے اس میں جو ہے جو کمائی کی جاتی تھی یا بددیانتی یا منافقت، صحیح صحیح. بے ایمانی، تو اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ ماشاءاللہ قائم دائم ہے اور انشاءاللہ رہیں گے. اگر اس میں کرپشن ہو تو پھر آپ کا جو ہے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، کوالٹی اور کوانٹٹی. بالکل. تو وہ نظر آ جاتا ہے. وہ تو وہ 2013 سے لے کے جب جنرل الیکشن ہوئے 2018 تک، اب تو ان روڈز کو اگر وہ ناقص مٹیریل استعمال ہو یا اس میں وہ آپ کا جو ہے کوئی کرپشن ہو تو پھر تو وہ روڈز رہنے ہی نہیں چاہیے. صحیح. اگر وہ آج تک قائم دائم ہے تو پھر اس پہ لیول پہ کام ہوگا یا ٹھیک ہے. کوالٹی پہ ہوگا. صحیح. اچھا وصال صاحب، روڈ میپ کی بات کی جائے اگر ایک پاکستان کو آگے لے کے چلنے کی، آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے شعبے کے اوپر اور بہت زیادہ، بلکہ ضرورت سے زیادہ جو ہے نا توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ خان صاحب نے بھی بڑے دعوے کیے تھے. اگر ہم اپنی مجموعی طور کے اوپر دیکھیں تو تقریباً 3.5، یہ ایک ایسا سروے ہے جسے میں جب بھی میری نظر سے گزرتا ہے تو ایک ایسی شرم محسوس ہوتی ہے کہ بھی ہم بینگ اے مسلم، جن کو یہ کہا گیا اقرا باسمی ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، جس کا آغاز ہی پڑھنے پڑھانے سے ہوتا ہے، اس کے 3.5 کروڑ بچے پاکستان کے اسکولوں سے باہر ہیں آج بھی. تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی بھی ترجیحات میں یہ بات نہیں رہی کبھی بھی، اور پیپل پارٹی کے بھی نہیں رہی، اور تحریک انصاف نے تو بہت ہی بلند بانگ دعوے کیے تھے، وہ بھی نہیں. تو عوام کی جو درد ہے، جو تکلیف ہے اس وقت، جو بچے نہیں اسکول جا پا رہے، شاید عوام بھی اس جو عام کھیتی باڑی کرنے والا کسان ہے اس کو بھی شاید ادراک نہیں اس بات کا ہوگا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو پڑھانا جو ہے نا وہ ضروری ہے اور پڑھنا چاہیے. اس کے لیے کیا روڈ میپ ہونا چاہیے؟ یہ تو ایک آپ کی بنیادی سہولتیں ہیں نا، آپ کی جو مطلب ہے، ان چیزوں کے بغیر آپ کو گزارا نہیں ہے. اگر گزارا ہی آپ نہیں کو ہیلتھ سروسز نہ ملیں، ایجوکیشن نہ ملے. آپ دیکھیں نا جی، اب میرے پاس جو نالج ہے وہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے ہمیں اپنے گاؤں میں نہیں پڑھایا. جی جی حالانکہ وہاں جو ہے کافی پرانے سکولز تھے، بلکہ ہمارے گاؤں میں بھی اسکول رہا جو وہ ٹپا چودھری مانا خان بسوال ہے، وہاں بار موسیٰ سے اور بسوال سے پھر ہمارے مین بسوال سکھا میں بنا اسکول. تو وہ ہمیں یہاں لے آئے منڈی باغدین میں، یہاں ایم سی میونسپل جونیئر ماڈل اسکول تھا. اس میں ہم یہاں سے ہمیں وہ راول پنڈی لے کے چلے گئے، وہاں پڑھے، وہاں سے اسلام آباد لے کے چلے گئے. تو یہ ایک بات میں کبھی کبھی کرتا ہوں تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں. ہمارا کیپٹل کراچی تھا، تو وہاں آپ دیکھیں جہاں آپ کا کیپٹل ہوگا کنٹری کا، تو وہاں جو ہے ایجوکیشن فیسلٹیز بہتر ہوں گی، بہتر ہوگی، ہیلتھ سروسز بہتر بہتر ہوں گی. ہوں گی، بالکل ایسے. اور آپ پہلے ادوار کے لوگ دیکھ لیں، وہ تقریباً دیز پیپل آر بلانگس ٹو کراچی اور سنگھ. ایگزیکٹلی. وہ بعد میں آپ کا کیپٹل جو ہے اسلام آباد بن گیا. تو لاہور آپ کو پروونشل جو ہے یہ رہا ہے ویسٹ پاکستان میں، آپ کا مین ہب رہا ہے لاہور آپ کا. جس صورت میں بھی جیسے بھی جو بھی آپ کی تقسیم ہوئی یا جو بھی اس میں آپ کے ملک یا آپ کے
صوبے بنتے رہے، اس میں پروونشل کیپٹل تھا وہ، تو وہاں جو ہے یہ فیسلٹیز تھیں. جی جی کچھ جو ہے انگریز دور کے جو یہاں ہندو، جس طرح یہ آپ کا گلاب دیوی ہے، گنگا رام ہے، نیو ہاسپٹل ہے، جو جی لوگ جی جی یہ آپ لوگوں کو تیا کر گئے جی، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ وہاں یہ فیسلٹیز تھیں، وہ لوگ پڑھ لکھ کے آگے آئے آپ کے گورنمنٹس میں، جو اسپیشلی بیوروکریسی میں یا جوڈیشری میں ایک ٹائم تھا کہ آپ لوگ کا لاہور ٹاپ پہ تھا، پھر گوجرانوالا تھا، پھر قصور تھا، بالکل. یہ ایجوکیشن جی ہی کی بنیاد کے اوپر ایجوکیشن جو ہے پھر نا. سرگودا تھا، بالکل بالکل بالکل. ججز میں. یعنی اس سے تو کوئی اب آپ دیکھیں انکار نہیں ہے آپ اس بات سے. یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ منڈی بہاؤالدین کے جو ہیں ججز 100 to 150 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، ماشاء اللہ. یہ ریشو ہے. یعنی یہ بھی ایک اس اعتبار سے اگر اوورسیز پاکستانیوں کے وجہ سے مشہور ہے یہ پٹی، تو یہ اس حوالے سے بھی مشہور ہے کہ بھی اب آپ دیکھ رہے جی ہیں نا کہ یہ جو آپ کی یہ بیلٹ تھی نا، ناردرن پنجاب کہہ لیں یا اسلام آباد کہہ لیں، یہاں آپ آزاد کشمیر کہہ لیں، میرپور کہہ لیں، گجرات کہہ لیں، یہ لوگ ہمارے لوگوں سے پہلے گئے تھے ابراڈ. ہاں جی بالکل. جب ہمارے منڈی بہاؤالدین کے لوگ گئے ہیں تو میرا خیال 80 کی دہائی میں جانا شروع ہوئے تھے ہاں، شاید. جب جانا شروع ہوئے نہیں 70 سے بھی لوگ 70 سے بھی گئے ہیں. وہ جب میرا خیال گئے عرب کنٹریز میں زیادہ گئے تھے اس وقت، نہیں کافی 70s میں، لوگ کیونکہ اس وقت تو دبئی اور ادھر زیادہ چام تھا، لوگ نہیں ادھر نہیں جاتے تھے. کافی لوگ اسٹیٹس بھی گئے ہوئے ہیں اسٹیٹ اس وقت کے، صحیح کوئی صحیح. آپ کے یو کے، یورپ، کئی پرانے لوگ بھی گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ٹھیک. دیکھیں یہاں پر اگر ہم تھوڑی سی ڈسکریمنیشن یہ بھی دیکھیں کہ حکومتوں نے یہ فیصلے لینے ہوتے ہیں کہ تعلیم اور جو ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ، یہ چھوٹے علاقے جو ہیں، گاؤں دیہات یا پھر اس طرح کے سٹیز جو ہیں، وہاں تک پہنچا دی جائیں. تو میرا نہیں خیال کہ اگر یہاں پر یہ چیزیں اویلیبل ہوں تو لوگ بڑے شہروں کی طرف رخ کریں. جیسے لاہور اتنا پھیل چکا ہے کہ آپ قصور سے لے کر اور رائے ونڈ اور پھر ادھر سے بحریہ ٹاؤن کہاں پہ اور پھر ادھر نہیں یہ شیخو آپ کو پورہ، قصور اور گجرانوالا، شیخو پورہ، یہ تو تقریباً لاہور بن چکا ہوا ہے. ناروال، سیالکوٹ، گجرات تک ایون دین آپ کہیں نا کہ وہ تقریباً یہ ساری پٹی سارا جو ہی ہے وہ ہو لاہور گئی کے آپ کی پاپولیشن. پاپولیشن اتنی ہوگی تو لوگ ظاہری بات ہے رش جو ہے نا ان کا بڑھتا ہے شہروں نہیں کی جو طرف وہ ان سہولیات کی فقدان کی وجہ سے. 2001 والا جو سسٹم تھا نا، جس میں آپ کو پولیس آرڈر بھی تھا، اس میں یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس جو ہے 18 ڈپارٹمنٹس، اس میں ایجوکیشن بھی تھی اور یہ آپ کی ہیلتھ سروسز بھی تھی. ٹھیک. جی باقی بھی تھے ایگریکلچر بھی سارے ڈپارٹمنٹ. لیکن یہ اس کے اوپر سر بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے ایجوکیشن کے سیکٹر کے اوپر. اگر بچے پڑھے لکھیں گے ہمارے تو ملک پھر ہی آپ ترقی دیکھیں کی نا راہ جی، پہ تھے. کام تو ہر شعبے میں ہونے کی ضرورت ہے نا. اور اب تھوڑا سا اپنا اگر آپ بتائیں کہ اگر مزید آپ آگے سیاست میں بڑھتے ہیں تو اب کیا آپ کا ہوگا پلان کہ بھئی ایم این اے کے سیٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے یا ایم پی اے کی، یا پھر کیا آپ کا مزید آگے بڑھنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں جی یہ وقت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پھر بھی کوئی آئیڈیا؟ نہیں 2002 میں نے جنرل الیکشن لڑا تھا، پہلے مجھے ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، پھر میرے اگینسٹ جو محترم اللہ ان کو جنرل دے وہ انٹرسٹڈ تھے، وہ ان کی ڈگری کی وجہ سے پھر وہ جو ہے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گیا، تو وہ بلکہ سپریم کورٹ تک ہوئے، تو وہ پھر سیکنڈ آپشن میں ہی تھا، مجھے دے دیا گیا. وہ تقریباً کوئی 1500-1600 کے راؤنڈ اباؤٹ وہ میں نے لوز کیا. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے آپ کا 2005 میں تحصیل ناظم والا الیکشن وہ میں نے ہیوج مارجن سے ون کیا. ٹھیک. اسی طرح پھر وہ جو ہے بعد میں نے 2005 کے بعد جو ہے 2008 میں کنٹیسٹ نہیں کیا، وہ کزن نے کیا تھا.
وہ ہم لوز کر گئے تھے. بعد میں پھر 2013 میں میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن کنٹیسٹ کیا. وہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا, حالانکہ میں نے اپلائی بھی کیا تھا. صحیح صحیح صحیح. میرا بائی لاسٹ ٹائم جو ہے وہ جب میں نے 2013 میں انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کیا تو بعد میں اس کو بائی الیکشن میں ٹکٹ دے دی اور وہ ایم پی الیکٹ ہوا. اختر عباس بسال اس کا آپ کے چھوٹے بھائی میرا چھوٹا اختر حسین اختر عباس بسال. اختر عباس بسال. پہلے وہ جو ہے آپ کا یہ یوسی ناظم بھی رہا ہے ہمارا. اچھا 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 اچھا. صحیح صحیح صحیح. ہاں جی. اور یہ 2013 کی آپ بات یہ بتا رہے 2013 میں نے انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کیا, پھر اس کو بعد میں ٹکٹ دیا گیا دوسری کانسٹیچوئنسی میں بائی الیکشن میں. بائی الیکشن. ٹھیک وہ ٹھیک. پھر الیکٹ ہو گیا. ابھی اس نے بھی اپلائی کیا تھا, میں نے بھی 2 ٹکٹ اپلائی کی, اچھا این اے میں بھی اور پروونشل. صحیح 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 صحیح. اس کا مطلب یہ آپ ایک ٹرائی تو لے چکے ہیں پہلے. جی این اے میں بھی اور ابھی نہیں 3 دفعہ اپلائی کیا سر. 4 ٹکٹ اپلائی کی. 4 ٹکٹ آپ اپلائی. 2013 والا نمبر 1 کاؤنٹ کریں اور صحیح. 2018 والا جو ہے جی جی. وہ بھائی نے بھی کیا اور میں نے بھی 2 کیے. اچھا صحیح صحیح صحیح. یہ ان کے ٹکٹس کے بہائنڈ بھی سٹوری جو ہوتی ہے اس میں سم تھنگ رانگ ہوتا ہے نا. ہاں جی, تو اس سے نہیں کوئی پردہ اٹھائیں گے آپ؟ نہیں, پسند نہ پسند ہوتی ہے. جی جی, اسی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا آپ نے جو ایکسپیرینس رہا ہے اس کو تھوڑا سا شیئر کیجئے نا, تاکہ پارٹی کے ایکسپیرینس پھر اس طرح کرنے والا نہیں ہے. اچھا ٹھیک. بہائنڈ دی سٹوری تو کچھ ہے نہیں, کچھ ہے جس کو درست ہونے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں نا سم تھنگ رانگ ان دی باٹم. ہو سکتا ہے یہ لوز نہ کرتے ایم پی کے. ہاں صحیح صحیح صحیح. یعنی چوائس جو ہے نا وہ بڑی اہم ہوتی ہے کہ آپ جب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو خان صاحب نے بھی اس وقت کے اوپر آ کے تو جو ہے نا ان لوگوں خان صاحب نے جب 2013 میں ٹکٹس نہیں دیے الیکٹیبلز کو, یہ جن کا کانسٹیچوئنسیز میں اپنا جو ہے ووٹ بینک ہے, تو وہ لوز نہیں کر گئے تھے. واہ بالکل بالکل ایسے ہی. ابھی انہوں نے الیکٹیبل 18 میں سارے الیکٹیبلز جو آپ کے کانسٹیچوئنسیز میں ووٹ ہے, ووٹ بینک ہے, یہ پبلک ریلیشن ہے, یہ جن کا گراس روٹ لیول ہے, یہ جن کے ساتھ لوگ ہیں لوور لیول پہ, تو یہ بڑی جو ہے نا چھوٹے لیول پہ جانا پڑتا ہے نا. ووٹ تو بنانے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے. بالکل. تو غلطی کہیں نہ کہیں پارٹی سے ہوئی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ انتخاب انہوں نے جب پارٹی ٹکٹس تقسیم کیے ہیں تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں تو کبھی بھی ٹکٹ صحیح تقسیم نہیں ہوئے. نہیں, پسند ناپسند چلتی ہے ادھر. صحیح صحیح. اور بھی بہت کچھ چلتا ہے. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ ریویل کریں. نہیں, وہ آپ کے دوست ہیں نا ناصر عباس جی جی جی, ان کو پتہ ہے, ان کو مجھ سے زیادہ پتہ, بہتر پتہ. لیکن ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ بھی کچھ بتائیں. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ دیکھیں گے نا, نیکسٹ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اکارڈنگلی پھر اس کے چلیں گے. ٹھیک ہے, چلیں. کیا مسائل درپیش ہے. غلام حسین بسال صاحب نے بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے پھر پردہ ڈال دیا, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب آپ اپنا الیکشن ملکی لیول کے اوپر لڑنے جا رہے ہیں تو ان افراد کو ضرور جو ہے نا ان کی خدمات کو سامنے رکھنا چاہیے جو عوام کے گریس روٹ لیول تک پینیٹریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, اب آپ کوئی بھی سیاسی عہدہ آپ کے پاس نہیں ہے تو حلقے کے اندر کیا عوام سے ویسے ہی ملنا جلنا رہتا ہے؟ جی, ہمارا تو یہ باو اجداد ہیں اور بزرگ ہیں ہمارے, مائیں بہنیں ہیں, دوست ہیں, عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, تعلق دار ہیں. مطلب یہ 3-4 پشتوں سے ہمارے دادا والا جو مراد ہے وہ مطلب 100-150-200 سال کے لوگ اٹیچ ہیں ہمارے خاندان سے اور فیملی سے. ٹھیک ٹھیک. جنہوں نے کبھی کہیں دوسری طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اچھا, یعنی وہ شروع دن سے آپ کو جو ہے نا سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں جی, صحیح صحیح, ٹھیک ہو گیا. ہوتا ہے نا لوگ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جی جی جی. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے تعلق دار یا عزیز رشتہ دار یا مہربان ووٹر جنہوں نے ہمارے نانا دادا ان کے
दादा जी के वालिद बिल्कुल। साहब मुराद थे, उनके वालिद साहब का नाम हाशिम था। ऐसे लोग भी हैं जो सदियों से हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो साल साहब ये एक बड़ी आम सी बात है कि छोटे शहरों के अंदर जो है वो जैसे कहते हैं ना कि जो डीपीओ है, डीसीओ है, इनके ऊपर जो है वो कहते हैं कि सियासी असर व रसूख जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप इस बात से किस कदर इत्तेफाक करते हैं? मैंने तो कहीं नहीं देखा जी। अच्छा, छोटे शहरों में जो है ना सियासी असर छोटे हो या बड़े हो, पावरफुल वही है। यानी जो डीसीओ डीपीओ खुद हाँ जी। वो ज़्यादा पावरफुल हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते प्रेशर। नहीं, वो तो पावरफुल है सर, वो तो हेड ऑफ द स्टेट जब चीफ मिनिस्टर के वो होंगे। लेकिन अगर मसलन मंजूर-ए-नज़र अगर मेरी एमएलए बात या सुनो ना, जी जी मैंने खुद जॉब्स की हैं 2-3 डिपार्टमेंट। अच्छा। योर ओबीडेंट सर्वेंट तो नहीं है ना। हम्म, सही। आप मुझे बताएं ना, कोई बंदा किसी ब्यूरोक्रेट्स को कह सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो, एमएनए हो, एमपी हो, स्पेशल असिस्टेंट हो, एडवाइजर हो। सही। देखें ना जी, आपने बात की डीपीओ की और डीसी की या डीसीओ के अपॉइंटेड अथॉरिटी तो सीएम साहब ही होती जी 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 बिल्कुल है, कोई ऐसे। भी हो। हम्म, तो जब वो कहते हैं ना बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। सही। राइट इज राइट, जिसके पास पावर है वो तो उसको क्या जरूरत है किसी। जो लोग हैं हम लोग तो जाकर सब ने खुशामद करनी होती है उनकी, और वो भी झूठी, चाहे जमीर न मानता हो खुशामद लाजमी फिर करिए। भी कहते सर आपने बड़ी सही बात, सही बात। आप सही फरमा रहे हैं, जो आपने सही। कहा है वो दुरुस्त का। कौन कह सकता? जारी बात है वो अपने सर आप जो शाह हिस्ट्री हैं। निकाल के देख लें ना, सही सही। 1946 में मेरे नाना एमएलए इलेक्ट हुए थे, ऑल इंडिया मतलब मुस्लिम लीग ड्यूरिंग में अभी ड्यूरिंग जो है ना पार्टीशन, बिफोर पार्टीशन। बिफोर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन तो वो बाद में हो, जी 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 सही सही। बिफोर पार्टीशन सॉरी। तो वो आप देख लेना उसको, और वो मुस्लिम लीग की तरफ से हुआ था, जी जी। कांग्रेस की तरफ से दूसरे कैंडिडेट्स हैं। सही। हाँ जी, पिंड मक्को से थे, आप जानते हैं, जाते रहते चौक। जी 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 हाँ, तो वो आपको पता ही होगा, तो मैं आपको पेपर भी दे दूँगा। ठीक। तो ये उन्होंने ये इरिगेशन सिस्टम जो है वो आपको ब्रिटेन दे के गया है, हेल्थ सर्विसेज आपको दे के गए हैं एग्जैक्टली जी, बिल्कुल देखेंगे। रेलवे आपको दे के गए ब्रिटिश हैं, ये वाटर एंड पावर आप सारा पूरा निज़ाम जो है ना गया था मंगला और तरबेला के बाद में, तो कोई डैम नहीं बना। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो शोर हम डालते थे कि बिजली नहीं है, या पानी नहीं है, या अभी जो है चीनी नहीं है, आटा नहीं है, ये सारी चीज़ें, यही वजह है कि हमारे मुल्क के साथ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और मैं आपको बाखुदा बताता हूँ, ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना मैं मुनाफिकत करता हूँ, ना बददियानती है, ना मैं बेईमानी है। जी जी। मैं जो बात करता हूँ सच बोलता हूँ और मुंह पे करता हूँ, डंके की चोट में। खरी खरी करता। सही सही। कभी बददियानती से किसी के साथ दोस्त हो या दुश्मन हो, अपना हो, पराया हो, गैर हो, मैंने बात। सही। तो ये मुल्क हमारा तो वो कहते हैं ना, ड्राइवर की खूबी नहीं इंजन का कमाल, चला जा रहा चला इसके साथ किसी ने कोई वफा नहीं की। नहीं, इसकी यूटिलाइजेशन में कमी नहीं छोड़ी, आया है। बड़ा जुल्म किया पूरा है सही तरीके से इस्तेमाल किया ना, लूटा है इस वो मुल्क। कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस, जिसके हाथ आया उसने कहा बस दबा कर रखो, दबा के रखो, चला कर रखो, खूब चला। कायद जैसा पाकिस्तान चाहते थे, उसके अशर रशीद भी कुछ भी नहीं बन सका इस सर पाकिस्तान। कायद के आप देख रहे हैं, उनकी फैमिली कायद की देख रहे हैं, उनका अपना देख। जुल्म हुआ है जी, जुल्म हुआ है इस मुल्क के साथ जो है ना बड़ा। उनको तो एयर एम्बुलेंस नहीं मिली। अल्लाह। उनके बाद के दौरों के लोग जो हैं वो तो सारे जो एक है, बात एयर एम्बुलेंस आती हैं लेके चली जाती, कोई चली स्टेट्स जाती ले जाती, कोई यूके ले जाती, कोई यूरोप ले जाती, कोई। बल्कि आपके भाई जो हैं आपके चचाजा नासिर बुसाल साहब की, मैं एक दिन एक तकरीर में सुन रहा था, तो उन्होंने इसका तज़किरा किया कि मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी,
تو ان کو لے کے ہاسپٹل کہیں شاید اسلام آباد یا کہیں لے کے جانا تھا، تو کہتے یہ سے یہاں سے جو موٹر وے کا سفر ہے وہ کہتے میرے لیے پہاڑ جتنا لگ رہا تھا. یہ 2012 سے پہلے کی بات ہے جب یہ روڈ نہیں بنا. تو انسان جس تکلیف سے گزرتا ہے نا اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں اس تکلیف سے گزرا ہوں تو کوئی دوسرا اس تکلیف سے نہ گزرے. اگر عمران خان کے اندر اور بہت ساری اگر ہیں تو اس کو کم از کم یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ اس نے اس عوام کے لیے ایک ایسا ہاسپٹل بنایا جو اس نے اپنا درد محسوس کیا ماں کا، اور شکر خانم جو ہے نا کم از کم نہ دی وہاں پہ. چلیں کچھ نہیں تو علاج ہوتا ہے کسی نہ کسی غریب کا. وہ تو انہوں نے وہاں بھی بنایا، لاہور میں بھی، پشاور جی میں بالکل بھی، کراچی بالکل، میں بھی. یہ کریڈٹ ان کو جو ہے نا ضرور جاتا ہے اور جانا بھی چاہیے کہ غریب کے لیے جو ہے نا ایک ایسا کام کر گئے جو یقینی طور پہ جس سے ہر کوئی استفادہ حاصل کر سکتا ہے. بہت شکریہ غلام حسین بسال صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آج کے پروگرام کے اندر چودھری غلام حسین بسال جو کہ سابقہ ڈسٹرکٹ چیئرمین جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین رہے، اور ان کے ساتھ آج جو گفتگو ہوئی یقینی طور پر آپ کو ان کی زندگی کا جو سچ تھا، کڑوا سچ، انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں بھی، اور ایفیلیشن آج بھی ان کی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور آگے یہ اسی کے ساتھ اپنا سفر سیاست کا جاری رکھیں گے. آگے آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور نئی شخصیت کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.